सच बता रहा है। कौन है तो? मोहम्मद इसराइल नाम है मेरा। कौन है तो? नबी हूँ मैं, आखिरी नबी। हाँ आखिरी नबी तो है। एक मरतबा और बता। आखिरी नबी हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे सामीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो एक फितरा निकला हुआ है। वो अपने आप को एक आदमी है, वो दाढ़ी टोपी वाला, वो अपने आप को आखिरी नबी बताता है माज़अल्लाह। और उसके बाद मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने इसके बारे में क्या बताया है आप वीडियो में देखिएगा। आप पूरा वीडियो मुकम्मल देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। आपका वक्त ज़्यादा ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। सच बता रहा है। कौन है तो? मोहम्मद इसराइल नाम है मेरा। कौन है तो? नबी हूँ मैं, आखिरी नबी। हाँ आखिरी नबी तो है। आज के ये सब हरामियों को पूछ लेना चाहिए अपनी माँ से जा करके। जो हुजूर की शान में भौंकते हैं इनको पूछ लेना चाहिए अपनी माँ से जा करके। ये कुरान का उसूल मैं बता रहा हूँ, इसमें मुझे कोई झिझक नहीं है। इसीलिए मेरे अजीज़ों, आप इस बात को समझ करके चलें कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में भौंकने वाले ये ऐसे ही लोग हैं जिनका नुतफ़ा साबित नहीं है, जिनका नसब साबित नहीं है। तेरे खुल्क को हक़ ने अजीम कहा, नील किया, कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह, तेरे खालिक हुस्न अदा की कसम। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत को अल्लाह ने सबसे अजीम कहा, खुल्क, और खल्क यानी हुजूर की सूरत को भी सबसे खूबसूरत किया। ना हुजूर की सूरत जैसा कोई है, ना हुजूर की सीरत जैसा कोई है। आओ मैं आपको बताऊं, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा गया, माँ आप बताएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, कान खुल्क़ुहुल कुरान, उनके अखलाक तो पूरा कुरान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कुरान है। हज़रत आयशा फरमाती हैं, कुरान हुजूर के अखलाक हैं पूरे। मैं ये कहता हूँ अपने खैर भी इस बात से मुतासिर हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कोई बनावटी अखलाक नहीं थे। आपके किरदार, आपका कैरेक्टर जो है वो कोई तकल्लुफ़ से, तसन्नो से आने वाला नहीं था। ये नेचुरली अल्लाह ताला ने इस आला अखलाक पर आपको पैदा किया था। आप अरबों में जो हुजूर के जान उनसे भी अगर कोई चीज़ पूछ लें बता देंगे। उस ज़माने के जो मक्का के कुफार जो जान के दरपे थे, तलवारें, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या हैं, तो वो कहते हैं हमारी दुश्मनी अपनी जगह पर, लेकिन आज तक हमने कभी उनको झूठ बोलते किसी को फहश बात करते हुए देखा, न किसी को गाली दिया, न कभी वादा खिलाफी किया, न किसी को तिरछी निगाह से देखा, न किसी के साथ जुल्म किया। ये हुजूर के अखलाक हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ये तालीम दी, जो हमारे छोटों पर रहम नहीं करता और बड़ों की इज्जत नहीं करता वो हम में से नहीं है। ये अखलाक नहीं है तो और क्या है? ये आला किरदार है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक बार इस्तिंजा के लिए बैठे हुए थे, यहूदी देख करके मजाक उड़ा रहे थे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ढेला इस्तेमाल फरमा रहे थे अपने इस्तिंजा को सुखाने के लिए। यहूदी कहने लगी ये क्या तरीका है? तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने कहा कि हाँ, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तालीम दी है कि इस्तिंजा को हम या तो ढेले से, पत्थर से। यहूदी हंसने लगे, ठट्टा मार करके कहने लगे, अच्छा तुम्हारे रसूल के पास तुम इस्तिंजा के मसले भी वो बता देते हैं, यानी ये मसले ऐसे हैं जिसको वो समझते हैं कि ऐब है इसको बताना। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, हाँ कसम है उस रब की जिसने मेरे रसूल को हक़ के साथ भेजा, उन्होंने हमारी ज़िंदगी के किसी भी मसले को छुपाया नहीं, हर चीज़ हमें बताकर वाज़ेह अता फरमाई है। और इस्लाम है जो किसी मसले को छुपाता नहीं और ना ही इसमें कोई शर्म हया की बात है। गलत कार्यों में पढ़ने से तो बेहतर है कि मसले की हकीकत मालूम हो जाए लोगों को। हाँ, मैं आज भी ये कहता हूँ कि मर्दों के लिए मखसूस मसाइल, औरतों के लिए मखसूस मसाइल दूसरे कौमों में ढूंढ करके ला करके दिखा दें। हैज़ के मसाइल, निफास के मसाइल, इस्तिहाज़ा के मसाइल, ये औरतों के पर्सनल मसाइल हुआ करते हैं, लेकिन शरीयत ने इसको वाज़ेह तरीके से बयान किया है, पूरा बयान करके रखा है कि कहीं कोई अनजाने में गुमराह ना हो जाए और कुछ का कुछ ना करे।
یہ اعلیٰ اخلاق پر آیا ہوا دین ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق. لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کی قوم، ان کی امت آج بد اخلاق ہو رہی ہے. افسوس اس بات کا ہے، المیہ اس بات کا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو نام لیوا ہیں یہ ان کے اخلاق کی بجائے کسی اور کے اخلاق کے پیچھے پڑ گئے. ابھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے اور اچھے عمدہ کیریکٹر سیکھنے کے لیے لوگ جو ہے کلاسز جوائن کرتے ہیں. وہاں کلاسز میں سکھائے جاتے ہیں کہ تمہیں کس طرح لوگوں سے ملنا چاہیے، ہینڈ شیک کیسے کرنی چاہیے، بیٹھیں تو کیسے بیٹھیں، کھانے کے وقت کتنے چمچ ہونا چاہیے، ہاتھ کیسے رکھنی چاہیے، یہ سب آج سکھایا جا رہا ہے. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے بچے ان لوگوں سے اخلاق سیکھنے جا رہے ہیں جن کو پیشاب کا طریقہ بھی نہیں معلوم. ہاں کھڑے ہو کر کے پیشاب کر کے آ جاتے ہیں اور یہاں اخلاق سکھا رہے ہوتے ہیں، اخلاق سکھا رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک اچھے کیریکٹر، گڈ مینرز، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ دے کر کے. مجھے افسوس اس قوم پر ہے کہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب ہم آپ کو سب سے بلند اخلاق پر بنائے ہیں. کاش تم دیکھ لیے ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو. اسی میں عزت ہے میرے عزیز، اسی میں عزت ہے. کچھ لوگوں نے آج ایسا سمجھ لیا ہے کہ حضور کے اخلاق، حضور کے کردار بہت پرانے ہو گئے. اس زمانے کے اگر طور طریقوں پر ہم چلیں گے تو پتہ نہیں اب نئی دنیا میں ہم کو کیا سمجھیں گے، ملا بولیں گے، مولوی بولیں گے. یہ تمہاری خام خیالی ہے، شیطانی وسوسہ ہے تمہارا. ہر زمانے میں میرے مصطفیٰ کے اخلاق اعلیٰ ہیں، لیکن بس اس کو سینے سے لگانے والا ہونا چاہیے. وہ جہاں جائے، ہم نے آج دیکھا ہے کہ افغان کے وہ مولوی لوگ، ان کی پگڑیاں، ان کے کرتے پیجامے ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وقت کا سپر پاور بھی گھٹنے ٹیک کر ان سے مذاکرات کرنے پر مجبور ہے. ہاں وہ افغان کے مولوی لوگ کہیں یہ نہیں کہ امریکہ سے، رشیا سے مذاکرات کرنا ہے، ڈائلاگ ہے تو تھوڑا سوٹ بوٹ پہن کر کے جاتے ہیں. نہیں، وہ اپنے اسی پرانے لباس میں ہی جاتے ہیں. یہ اچھی شناخت لے کر جاتے ہیں، اپنی آئیڈینٹیٹی لے کر کے جاتے ہیں. میاں جب دنیا اپنی شناخت کے ساتھ آتی ہے تو ہم اپنی شناخت کے ساتھ کیوں نہ جائیں. میں اس پر آپ کے ہاں شدت تو کبھی نہیں کیا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ عشق کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے، اپنے حبیب کے چہرے کو سجایا جائے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق میں جو عزت ہے وہ دنیا میں کسی بھی چیز میں عزت نہیں ملی. تمہاری عزت وہیں پر ہے. آج انگریز ننگے گھوم کر کے فخر کرتے ہیں، تم اپنے نبی کے اخلاق پر کیوں نہیں فخر کر سکتے؟ اور نوجوانوں کو میں ایک جملہ کہتا ہوں، آج لوگ چوٹی رکھ کر کے شرماتے نہیں، تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم ہے؟ چوٹی والوں کو شرم نہیں آتی، اور داڑھی والوں کو کیوں شرم آتی؟ داڑھی مرد کی شان ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجاہت ہے یہ. اور آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں، یہ زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے نہیں، یہ دنیا نے تمہیں اس طرح دماغ میں بٹھا رکھا ہے، انہوں نے الٹ کر کے رکھا ہے دجالی نظام لانے کے لیے. اور مردوں کو یہ سوچنا بھی چاہیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ہے. کسی بھی صحابہ کرام کی زندگی دیکھو، اولیاء کرام کی زندگی دیکھو، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اخلاق کے پیچھے چلے، انہوں نے عزت پائی. کچھ تو رکھتے داڑھی، اور یہ داڑھی بھی بڑی ضدی ہے. بیچارہ صاف کر کر کے داڑھی کو بولتا ہے نہیں میں مرد نہیں ہوں. وہ بار بار اوگھ کر کے بتاتی ہے نہیں تو مرد ہی ہے. وہ پھر آتی ہے روزانہ اور پھر بولتی ہے نہیں تم مرد ہو گئے. اور یہ اس کے ساتھ لڑتا ہی رہتا ہے. دیکھنے پر آپ کا چہرہ مردانہ نظر آئے، اتنی داڑھی تو رکھے کہ دور سے نظر آ جائے کہ اس کے چہرے پر بال ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب ہم نے آپ کو بلند اخلاق پر بنایا ہے، بلند اخلاق پر بنایا ہے.
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو الفاظ حدیث میں آئے ہیں نا، جنہوں نے حضور سے ملاقات کی ہے، حضور ایسے ملتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کرتے تو جب تک سامنے والا ہاتھ نہیں نکالتا حضور نہیں ہاتھ چھوڑتے تھے، وہ سامنے والا خود ہی ہاتھ چھوڑ لے تب حضور ہاتھ چھوڑتے، یہ نہیں کہ کھینچ لے۔ آج ہم سے بھی یہ نہیں چیز ہو سکتی، کثرت سے لوگ مصافحے کے لیے آتے ہیں، ہم مصافحہ کرتے رہتے ہیں، اتنا وقت ہی نہیں ہوتا، لیکن مصطفیٰ کریم کے ان اخلاق کو دیکھیں۔ کوئی آتا حضور کے ہاتھ کو پکڑتا تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر ایک کو وہ عزت دیتے تھے کہ سامنے والے کو یہ لگتا میں ہی سب سے اہم ہوں، حضور کی بارگاہ میں ہی سب سے اہم ہوں، ہر ایک یہی سمجھتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی سے بات فرماتے تو اس کی طرف پوری توجہ فرماتے، اور یہاں تک کہ وہ کوئی ایک بات کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے، دہراتا ہے، تو حضور اس کے ہر بار جواب بھی دیتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھری محفل میں کسی کو ذلیل نہیں کیا، حتیٰ کہ جنگ بدر کے موقع پر صفیں لگا رہے تھے تو ایک صحابی ان تھوڑا سا آگے آ گئے تھے، ان کا پیٹ باہر تھا صف سے آگے، حضور نے اپنی چھڑی سے ان کو پیچھے کیا، پیچھے جاؤ، صف میں برابر ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں بدلہ لے لوں گا، آپ نے چھڑی ماری ہے مجھ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ، چھڑی ان کے ہاتھ میں دی، صحابہ دیکھ رہے تھے، کہا اس صحابی نے کہ میں تو کپڑا اوپر نہیں تھا میرے جسم پر، آپ تو کرتا پہنے ہوئے ہیں، آپ بھی اپنا کرتا اٹھا دیجئے۔ نبی اگر مہر نبوت کو بوسا دیتے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا محبت سے چوم لیا، اس کے بعد کہتے میرا بدلہ ہو گیا۔ حضور نے پوچھا تم ایسا کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں کیا تم نے؟ وہ صحابی کہتے ہیں اس لیے کہ جنگ کے میدان میں ہوں اور جان ہتھیلی پر لے کر کے ہوں، کیا پتا کہ واپس اس میدان سے میں باہر نکل پاؤں یا نہیں، میں نے یہ سوچا اس دنیا سے جانے سے پہلے آپ کے جسم سے مس ہو جاؤں تاکہ اس برکت سے جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا، حضور نے اخلاقی طور پر اپنے آپ کو بدلے کے لیے تک پیش کر دیا، بدلے کے لیے پیش کر دیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسنین کریمین کو ایک بار گود میں لیے چوم رہے تھے، بوسہ دے رہے تھے۔ کبھی کبھار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لبوں کو چومتے تھے اور ان کی گردن کو سونگھتے تھے۔ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچوں کو چومتے بھی ہیں، یعنی بوسہ دیتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحمت کا ایک حصہ ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا میرے تو کتنے بچے 8-10 یا کچھ، انہوں نے کہا میں نے کبھی آج تک بچوں کو چوما ہی نہیں۔ کہا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ بچوں کو یہ پیار کرو، یہ بوسہ دینا یا ان کو قریب کرنا یہ حضور کی سنتوں میں سے ہے۔ پہلے عرب لوگ اس کو عیب سمجھتے تھے کہ بچوں کو کیسے اٹھائیں گے، یہ سب کام عورتوں کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچوں کا پیار سکھایا ہے۔ جو باپ جتنا اسے وقت دے گا، جتنا پیار دے گا، جوانی میں بچہ اس کے لیے اتنا ہی خدمتگار بھی ہوگا، اتنا ہی خدمتگار ہوگا۔ کھانے کے برتن میں بیٹھو تو کس طرح سے کھاؤ، جب مختلف قسم کے کھانے ہوں یا ایک ہی قسم کا کھانا ہو تو آدمی کو اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ کبھی یہ بھی حدیث ہے، طویل حدیثیں ہیں، ادھر سے ہاتھ اٹھا کر ڈال رہا ہے، ادھر سے ہاتھ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ مختلف قسم کے کھانے ہوں الگ الگ تو الگ الگ جگہ سے اٹھا کے کھائیں، لیکن کھانا رکھا ہو تو ایک ہی جگہ سے آدمی ہاتھ اٹھا کر کھائے۔ بیٹھنے کا طریقہ حضور نے بتایا کہ کھانے پر کس طرح بیٹھے، استنجا میں بیٹھنے کے طریقے بھی حضور نے بتایا، یہ جسمانی اعتبار سے بھی تمہارے لیے کتنے مفید ہیں۔ اس کے علاوہ پانی پینے کے طریقے حضور نے بتایا کہ 3 سانسوں میں پیے، نہ کہ بیل کی طرح کنٹینیو ایک ہی گھونٹ میں پورا پانی پی جائے۔ حکمتیں ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان اخلاق میں، بڑی حکمتیں ہیں۔ سونے کے آداب بتائے، کس طرح سے لیٹنا ہے، یہ آج کون تربیت دیتا ہے، کون بتاتا ہے؟ ایک ایک چیز بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک ہر مرحلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ
اور لوگوں کو بہت سارے میدان ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سکھائے ہیں. کیا کیا کہیں، بس یہی ہے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا، یا رسول اللہ تیرے خلق کو رب نے عظیم کیا، تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. اور اس کے بعد اسی سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کی مذمت میں 10 برائیاں گنائی ہیں. ولید بن مغیرہ، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی، حضور کو برا بھلا کہتا تھا، گالیاں دیتا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزری تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی، جھٹلانے والوں کی پیروی نہ کریں اے میرے رسول، ان کی مت سنیا، کثرت سے قسم کھانے والا، جھوٹا آدمی، اور کئی برائیاں اللہ تعالیٰ نے گنائی. اس میں ایک برائی تھی عتل بعد ذالک زنیم، یہ زنا سے پیدا ہوا آدمی، ولید بن مغیرہ کے بارے میں. جب یہ آیتیں اتری تو اس کو لوگوں نے بتایا کہ تیرے متعلق تو قرآن میں خرابیاں آ گئی، تیری برائیاں گنائیں. پھر کہا کہ 9 تو میں جانتا ہوں ہے میرے اندر، یہ جو ہے 9 تو مجھے معلوم ہے، یہ 10ویں کہ میں زنا سے پیدا ہوا ہوں، یہ کیسے؟ دوڑتا ہوا پھر آیا اپنے گھر میں اپنی ماں کو، اور اپنی ماں کو گرا کر کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ کر پوچھنے لگا، بتا سچ سچ بتا میں کس کا بیٹا ہوں. اس کی ماں نے بہت اچھا جواب دیا، کہا تو اگر صحیح باپ کا ہوتا تو اپنی ماں کے سینے پہ نہیں بیٹھتا، حقیقت میں تو اپنے باپ کے نام سے جو مشہور ہے اس کا نہیں ہے. جنگل میں ایک چرواہا تھا، اس سے میں نے زنا کر لیا تھا، مجھ سے ہو گئی تھی بدکاری، اور اسی سے تو پیدا ہوا ہے. ولید بن مغیرہ اٹھ گیا اور کہا 10ویں بھی کمپلیٹ ہو گئی. 9 تو تھی اندر، 10ویں برائی بھی کمپلیٹ ہو گئی. آج کے یہ سب حرامیوں کو پوچھ لینا چاہیے اپنی ماں سے جا کر کے، جو حضور کی شان میں بھونکتے ہیں، ان کو پوچھ لینا چاہیے اپنی ماں سے جا کر کے. یہ قرآن کا اصول میں بتا رہا ہوں، اس میں مجھے کوئی جھجک نہیں ہے. اسی لیے میرے عزیزو، آپ اس بات کو سمجھ کر کے چلیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بھونکنے والے یہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کا نطفہ ثابت نہیں ہے، جن کا نسب ثابت نہیں ہے، جن کی اصل میں خطا ہے. ورنہ حلال بندہ حضور اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر اخلاق پر قربان جاتا ہے کہ حضور کی شان میں جب کبھی حملہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کبھی کوئی گستاخی کرے تو اس گستاخ کا جواب دینا، توجہ، اس گستاخ کا جواب دینا عام آدمی کی نہیں بلکہ یہ اللہ رب العزت کی سنت مبارکہ ہے. مصر کا بادشاہ بنا، اللہ کی سنت مبارکہ ہے، ناموس رسالت کی حفاظت امید ہے کہ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہرے داری اور دشمنان رسول کو منہ توڑ جواب دینا، یہ اللہ کی سنت مبارکہ ہے. تو آپ کی زندگی میں اگر کبھی موقع ملے تو ایسے گستاخوں کا منہ توڑ جواب دیں، منہ توڑ نہیں دانت توڑ بھی جواب دیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بولنے کے لیے پھر دانت ہی نہ رہے. وہ کیا بول رہا ہے بعد میں کسی کو سمجھ میں بھی نہ آئے. دنیا میں ہماری بات تو چھوڑیں، بڑے بڑے دوسرے دانشور لوگوں نے لکھا ہے. آپ کو میں بتاؤں، گرو نانک کا تو ایک جملہ مشہور ہے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ہو تو عبادت ہی نہیں ہے دنیا میں. عبادت کا صحیح طریقہ دنیا میں دکھانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سے کئی ایسے لوگ ہیں جو نان مسلم ہیں لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف میں وہ رطب اللسان ہیں. گرو نانک نے تو پوری نعتیں لکھی ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق، پتہ نہیں کتنے اشعار لکھے ہیں. جارج برنارڈ شاہ ایک بہت بڑا رائٹر بھی گزرا ہے، دانشور ہے، انگریز ہے. اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے بہت سارے ریولیشن دنیا میں دیکھے، انقلاب، لینن کا انقلاب، مارکسزم کا انقلاب، یہ ریولیشن آیا، کمیونزم کا ریولیشن آیا، بہت سارے بڑے بڑے انقلاب آئے دنیا میں. وہ کہتا ہے جو انقلاب لانے والی شخصیت ہوتی تھی وہ جب تک زندہ ہوتے ان کی تحریک بھی چلتی، تنظیم بھی چلتی، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے دھیمی ہو جاتی، ٹھنڈی پڑ جاتی. جو انقلاب لانے والے لوگ تھے وہ جاتے ہیں تو تنظیم ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، تحریک ختم ہونے لگتی ہے. اور وہ کہتا ہے میں نے صرف ایک ریولیشن دیکھا ہے جو مدینے سے
दुनिया में फैला था और उसके बानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके फाउंडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा तो कर गए, लेकिन उनका लाया हुआ रेवोल्यूशन, उनका लाया हुआ इनकलाब 14 सदियों के बाद भी ठंडा नहीं पड़ता, रोज बढ़ता ही जाता। आज तक किसी और इनकलाब में इतना असर नहीं देखा कि इतने लॉन्ग टाइम पर किसी बानी का असर पाया जाता हो। ये हम नहीं कह रहे, ये मुसलमान नहीं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जो आपने देखा कि एक शख्स अपने आप को आखिरी नबी बता रहा है। ऐसे ऐसे भी फितने पैदा हो रहे हैं, लोग क्या समझ रहे हैं क्या नहीं समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे जाहिल आ गए हैं। और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने भी कितनी बेहतरीन तकरीर की, आप लोगों ने समाअत फरमाई। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद।